Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the session number 27 of our course on organization theory and design. And we are in the middle of discussing the issue of ethics. And we started off with defining ethics, then we talked about the origin of ethics, and we identified divine command ethics and the consequentialist and the non-consequentialist views of ethics. And since we were talking about the Western ethics, which are largely based on the consequentialist view of ethics, we were in the middle of criticizing, like healthy سی ہم critical سی debate کر رہے تھے, in which we discussed the repercussions of the consequentialist ethical theories, اور ابھی ہم ان پہ اور مزید بات کریں گے, but we briefly touched the other Western views جو کہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئے ہیں on democracy, on capitalism, on psychology, mind, the notion of mind, the destruction of metaphysics, the closure of metaphysics, the absence of mind from psychology, and the presence of brain and consciousness as a brain process rather than as a process of mental process. So یہ بہت سی چیزیں ہیں, اور ان میں سے ایک میجر تھیوری ویسٹ کی which is actually I think a doorstep to the secular knowledge of West is the theory of evolution. یہ جو theory evolution کی چارلس ڈارون کی ہے, which he put forward in 1859 when we published the book Origin of Species. اس کے مطابق انسان evolved from lower animals like protozoas, molluscums, and then chimpanzees and monkeys and then human being. Now, this theory also got very popular because it excludes the possibility, it excludes the presence of Almighty. اس کے لحاظ سے, اس theory کے لحاظ سے لائف خود بخود کریٹ ہوئی, اور simple forms of life then got complicated, and then higher order animals developed, and then ultimately the human being developed. So it excludes the possibility of any creationist view of the world. اب اس تھیوری میں جب یہ منظر عام پہ آئی, تب ٹیکنالوجی, مائکروسکوپی, بایو کیمسٹری واز ناٹ آل دیٹ, ناٹ ہائیلی ڈیولپڈ, کہ اس تھیوری کو مولیکولر بیسس پہ چیلنج نہیں کیا گیا. The theory was accepted because I feel, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, میرے خیال میں it suited the political environment of those times. وہ ٹائمز کیا تھے 1859 کے, when Europe was recovering from the age of romanticism which followed the extensive empiricism of 17th century. So Europe was recovering from it, and it got evolution بھی کوئی چارلس ڈارون کی اپنی تو پیورلی ایجاد نہیں ہے, the idea was old, even Aristotle talked about it. لیکن جو میکنزم انہوں نے ایوولوشن کا بیان کیا وہ سوٹ کر گیا اس وقت کے پولیٹیکل حالات کو, اس وقت کی سیکولر ہوتی ہوئی نالج کو, اور ایوولوشن واز امیڈیٹلی ایکسیپٹیڈ. آج بھی ایوولوشن از ٹاٹ ان دا ٹیکسٹ بکس, اور ریفرنس ایوولوشن کو اس طرح کا ملتا ہے جس سے یہ لگتا ہے ایسے ایز اف ایوولوشن از اے فیکٹ. یہ ایسا ہی فیکٹ ہے جس طرح کہ سورج زمین سے ہمیں پتا ہے کہ 9 کروڑ 40 لاکھ میل کے فاصلے پہ, اسی طرح کا فیکٹ لگتا ہے کہ ایوولوشن. Now, a lot of work has now been done on evolution, and that work is on molecular level. That work is largely conducted by biochemists. Biochemistry کے جو لوگ ہیں, because they are the ones who are now after the question of origin of life. ابھی تک یہ کچھ پتہ نہیں چل سکا سائنس کو from where did the life originate, because simple forms اپنے آپ زندگی شروع نہیں ہو سکتی. That science agrees. Spontaneous generation کا concept has been thrown out of the window because nobody has ever been able to generate a single form of life. کسی نے خود بخود جنریٹ ہوتے نہیں دیکھی, نہ یہ پاسبل. ہاں, لائف کا سمپل سے کمپلیکس فارم میں تبدیل ہو جانا means that simpler molecules are now evolving into complex molecules. جیسے ہماری آنکھ ہے, آنکھ کا سسٹم ہے پورا ہمارا, آئی ball, the eye, the retina, there is a whole system of
vision given to us. The question which biochemists are asking today is, how did this complicated system such as human eye develop or evolved? کہاں سے evolve ہوا, کس طرح سے, کیونکہ اب اس میں تھوڑی سی آپ اگر تو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. اگر بایولوجی آپ نے نہیں پڑھی تو پھر بھی آئی ایم شیور یو نو واٹ از ڈی این اے, ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. ہمارا جینیٹک بلڈنگ بلاک ہے ڈی این اے. ہر سیل جو ہمارا ہے اس میں ڈی این اے موجود, اینڈ ڈی این اے کیریز اور جینیٹک انفارمیشن, جینیٹک ٹرانسکرپٹ جتنے بھی ہیں وہ ڈی این اے سے کیری ہوتے ہیں. ڈی این اے کے مالیکیول میں لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے نیوکلیوٹائڈز ہوتے ہیں. وہ بنے ہوئے ہیں پروٹین سے. 4 پروٹینز ہیں, گوانین ہے, سائٹوسین ہے, تھائامین ہے, ایڈینین ہے. ان کے مختلف کمبینیشن سے ڈی این اے بنا ہوا. ان میں سے کسی ایک میں چینج آ جانے کو میوٹیشن کہتے ہیں, اور ایوولوشن کی پوری تھیری میوٹیشن کے اوپر بیسڈ ہے. اب آپ ذرا سوچئے, اور میوٹیشن کا جو ریٹ بتایا جاتا ہے, جو سائنٹسٹ ہی بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ 1 mutation occurs after every 1000 billion generation. اب یہ سوچئے کہ ایک میوٹیشن جو 1000 بلین جنریشن کے بعد ہوتی ہے, کتنی میوٹیشنز چاہیے ہوں گی انسان کو ایک ملسکم یا پروٹوزوا سے انسان بننے. Nobody can imagine, billions, trillions. اور وہ بھی ساری کی ساری میوٹیشن ایک ہی سائڈ پہ ہو رہی ہوں کہ امپروومنٹ ہو رہی ہو, کیونکہ سروائیول آف دا فٹسٹ از دا تھیری. تھیری یہ کہتی ہے کہ جینیٹک ویریشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو فٹسٹ چیز بنتی ہے وہ سروائیو کر جاتی. اب وہ جینیٹک ویریشنز کس طرح ہوتی ہیں, وہ میوٹیشن سے ہوتی ہیں. سو اگر ایک میوٹیشن 1000 بلین جنریشن میں ایک میوٹیشن ہوتی ہے اور ٹریلینز آف میوٹیشنز چاہیے, اور پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ چاہیے انسان بنانے کے لیے, تو پھر تو انسان بنتے تک ٹریلینز آف ایئرز کی ہسٹری ہونی چاہیے. وہ ہسٹری کہاں ہے؟ فاسلز کے ریکارڈ پہ بہت شور مچا ویسٹ میں. جب فاسلز ملی, کیا دیکھیں ایوولوشن تو سچی ہوگی, اب تو فاسلز بھی مل گئیں. فاسلز میں آپ کو پہلے سب سے چیز تو یہ کہ فاسل نہیں, جو 600-700 ملین یا اس سے بھی زیادہ ایئرز کی ہسٹری ہے انسان کی لائف کی آن ارتھ, اس کو چیلنج کر دیا اور اسٹریٹ اوے ریوائز کر دیا کہ یہ ہسٹری آف لائف از ناٹ مور دین 50 ملین, اور سم بکس اور آرٹیکل سے مے بی 10 ملین. تو 10 ملین ایئرز یا 50 ملین ایئرز تو اتنا ٹائم ہی نہیں دے گا جتنا کہ ایوولوشن تھیری کے مطابق ٹائم ملنا چاہیے فار اے ہیومن بینگ ٹو ایوالو فرام اے مولسکم اور فرام اے پروٹوزوا اور وٹ ایور دس ہے. سو 2 دراڑیں پڑی ایوولوشن میں. ایک پہلی جو ہم نے دیکھی کہ ٹائم کی ڈسپیرٹی ہے. دوسری جو چیز ہے وہ فاسل ریکارڈ ہے. فاسل ریکارڈز میں یس ڈائناسورس کے ریکارڈ ملتے ہیں, بہت سی ایسی اور اسپیشیز کے ریکارڈ ملتے ہیں جو اب دنیا میں نہیں, ایکسٹینٹ ہو چکی ہیں, اور بہت سی ایسی اسپیشیز کے ریکارڈ بھی ملتے ہیں جو ہیں اس وقت. لیکن کوئی ایک سنگل فاسل آج تک ایسی نہیں ملی جو ٹرانزیشنل فاسل ہو, جس میں یہ پتا چل رہا ہو کہ یہ انسان, یہ بندر جو ہے اب انسان بن رہا ہے, یہ اس کی سٹیج بیچ کی ہے. ناٹ اے سنگل فاسل. انفیکٹ کسی بھی اسپیشی کی دوسری اسپیشی میں ٹرانسفارم ہو جانے کی کوئی بھی ٹرانزیشنل فاسل آج تک نہیں مل سکی. So my question to the biologists اور to the Darwinism کو جو فالو کرتے ہیں ان سے میرا سوال سمپل سا ایک ہے, how is it possible کہ 50 ملین سالوں کی فاسلز تو موجود ہیں اور ان کے اندر مچھر تک فاسلائزڈ ہوئے ہیں ملین ایئرز پرانے, ایسی فاسل کیوں نہیں مل سکی جو ایوولوشن کو پروو کر دے کہ یہ دیکھیں ایک ٹرانزیشن فیز ہے اسپیشی کی, یہ دیکھیں اب یہ فیز اس ٹرانزیشن سے آگے چلی گئی, یہ دیکھیں اب یہ اسپیشی پوری بن گئی. ناٹ اے سنگل فاسل پوائنٹس ٹورڈز دس پروگریشن وچ شوڈ ہیو اکرڈ. یہ دوسری میجر فلا ایوولوشن تھیوری میں. لیکن تیسرا جو فائنل کافن ہے, جو فائنل نیل ان دا کافن آف ایوولوشن ہے, دیٹ ایویڈنس کمز فرام دی بایوکیمسٹ, فرام دی
molecular experts, ان کے مطابق it is impossible that ایک تو دیکھیں، ایک تو مورفولوجی ہے جو جیسے میں اور آپ پورے کے پورے انسان ہیں، یا ایک پورا پرندہ ہے، یا ایک پورا جانور ہے، یہ تو مورفولوجی. اور ڈارون کے پاس زیادہ تر مورفولوجیکل اسپیسیمن ہی تھے جن کو دیکھ کے انہوں نے تھیوری بنائی اپنی. اب آپ اس مورفولوجیکل اینٹی کو، انسان کو، پرندے کو، جانور کو کھولیں تو اس کے اندر سسٹمز نکل آتے ہیں. ان سسٹمز کو کھولیں تو ان کے اندر ٹیشوز، آرگنز نکل آتے ہیں. ان آرگنز اور ٹیشو کو ڈیٹیل میں جائیں تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس مالیکیولز اور سیلز رہ جاتے ہیں. اب ہیومن سیل لیول پہ جب بات چلی جاتی ہے اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ سیل کی تمام ڈیٹیلز جانی جا چکی. سیلز کی ان ڈیٹیل کو جاننے کے بعد دی ورڈکٹ آف بایوکیمسٹ اینڈ the verdict of molecular biologist is that evolution is simply impossible. یہ ممکن ہی نہیں کہ ایوولوشن ہوئی ہو، بیکاز اگر ایوولوشن ہوئی ہے تو پھر اتنے کمپلیکیٹڈ سیلز کے اندر اتنے کمپلیکیٹڈ پروٹینز کس طرح بن گئے؟ کوئی ایویڈنس ان کی بھی موجود نہیں کہ یہ سمپل سے ایوالو کر کے کمپلیکس پروٹینز بن گئے. سو ایوولوشن از بیٹن آن 3 fronts. گراس مورفولوجیکلی بھی، سلیکشن ویریشن کے اوپر بھی، فاسل ریکارڈ کے اوپر بھی، اور جینیٹک فنگر پرنٹنگ آف ڈی این اے کے اوپر بھی، مالیکیول لیول پہ بھی. تو انفیکٹ اگر ہم اس کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے تو یہ تو ہماری اپنی کوتاہی ہے، لیکن ایوولوشن کی تھیوری ان آل ریسپیکٹس از ڈیڈ. ناؤ دی انٹرسٹنگ پارٹ اسٹارٹس ناؤ. اگر ایوولوشن نہیں ہوئی تو پھر زندگی کا آغاز کس طرح ہوا؟ پھر تو کریشنسٹ ویو ہے، بگ بینگ تھیری جو دیتے ہیں فزسسٹ دنیا کو کی اوریجن کو یا یونیورس کی اوریجن کو ایکسپلین کرنے کے لیے، وہ بگ بینگ تھیری بہت قریب ہے ریلیجس ویو آف کریشن کے، کہ جہاں پر ہے کہ کریشن واز ڈن ان این انسٹنٹ. وہ کن فیکون کہہ لیں، یا بائبل کے جو ہیں کہ 6 دن میں کائنات یا 7 دن میں بنی وہ کہہ لیں، وہ بگ بینگ تھیری پروفز دیٹ کہ ایسے ہی ہے. لیکن ایوولوشن کو کوئی چیز پروو نہیں کرتی. تو یہ تو بڑی عجیب چیز ہے کہ وہ ریلیجن، وہ میتھس جنہیں آپ سپرسٹیشنز اور وہم پرستی کہہ کے پھینک چکے ہیں، وہ تو پروو ہو جاتی ہیں سائنس سے، لیکن آپ کی اپنی سائنس کی تھیوری جو ہے وہ سائنس پروف نہیں کر سکتی. So now, if evolution did not happen and if creationist view is right, تو پھر اس کا مطلب ہے then again you can't deny the presence of Almighty. You can't deny the presence of a designer who designed the life. Because یہ ڈیزائن آرگومنٹ آف گاڈ کے اوپر بھی بہت بحث چلی کہ کوئی کائنات میں ڈیزائن نہیں، یہ کائنات پرفیکٹ ہے ہی نہیں، یہ تو پرفیکٹ سرکل بھی نہیں، اس میں تو ڈسکنٹینیوٹیز ہو جاتی ہیں، اس میں تو لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے. سب سے پہلی ڈسکنٹینیوٹی یہ ہے. اس کے بعد یہ ستارے، چاند، سورج، یہ میٹریوائڈس، یہ کبھی کبھی آپس میں کولیجن کورس پہ آ جاتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں، تو کوئی ڈیزائن نہیں. لیکن اگین I will quote you from the book. یہ بک ہے The Black Box of Darwin, written by Michael Behe. اس میں he says that when you look at the cell, when you look at the subcellular level structures of mitochondria and Golgi bodies and all the apparatus of the cell, then there is a loud cry. There is one loud cry that there is a design. اس سیل کو ڈیزائن کیے بغیر بنایا نہیں جا سکتا. تو who has designed that cell? اگر ایکسٹرنل آپ ڈیزائن آپ کو نظر نہیں آتا، نہ آئے، مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں آپ کو ڈیزائن نظر آ جائے. اور جب ڈیزائن ہے تو ڈیزائنر بھی ہوگا. تو ڈیزائنر کون؟ سو یو نو بائی شیکنگ دس بیسز آف ایوولوشن the whole basis of secular knowledge is in fact shaken. So بات جو تھی وہ ایتھکس سے ہم نے بیسکلی شروع کی تھی، اور ویسٹرن ایتھکس کی ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرف انہوں نے دنیا کو موڑ دیا ہے ان ایتھکس نے، اور جس طرف ایوولوشن کی تھیوری نے دنیا کو موڑ دیا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل غلط رائے ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، لیکن یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ فائنل رائے ہیں.
جس طرح کے ویسٹ کے میں لوگوں کا خیال ہے, اسکالرس کا خیال ہے دیٹ دس از ناؤ دی اینڈ آف ہسٹری, دس از دی اینڈ آف سویلائزیشن, اس سے زیادہ مینٹل میچورٹی پاسبل نہیں, اس سے زیادہ ترقی پاسبل نہیں, سائنٹیفک اور فلوسافیکل ترقی, ٹیکنالوجی تو ہوتی رہے گی. دیٹ ویو از ایکسٹریملی ولنریبل ٹو چیلنجز. اور اس چھوٹے سے ٹائم میں نے آپ کے سامنے 3 4 5 ایسی ایگزامپلس پیش کی ہیں جن میں اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کے سامنے کئی اور شواہد مل جائیں گے جس سے آپ یہ بیسک 4 5 جو ایلیمنٹس ہیں سیکولر نالج کے, ان کو چیلنج کر سکتے ہیں. ایتھکس کی یوٹیلیٹی تھیوری بھی انہی میں سے ایک چیلنج ہے. یوٹیلیٹیرین ویو پہ اگر ہم چلیں یا پریگمیٹک ویو آف ایتھکس پہ ہم چلیں تو پھر ہمارے سامنے وہی آئے گا واٹ وی آر سینگ. اگر ہم نیٹشے کی فلسفی پہ چلیں جہاں پر پاور, جہاں پر ایتھکس, کس کو ایتھیکل کہا گیا ہے, دیٹ پرسن از ایتھیکل ہو از پاورفل, مائٹ از رائٹ, اور ناٹ اونلی دیٹ مائٹ از رائٹ بٹ آلسو مائٹ از ایتھیکل. تو پھر تو امریکہ کی پالیسی سمجھ آتی, مائٹ ہے, ہاتھ میں طاقت ہے, جو مرضی آپ دوسروں کے ساتھ کریں, آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. سو از دیٹ دی الٹیمیٹ ورلڈ وچ we are striving to create? Is that the ultimate world where there is one superpower who is imposing its views, all sorts of views, economic, political, psychological, religious, on other people, and forcing them کہ آپ اپنے سسٹم پہ نہیں چلیں, آپ اپنا کوئی ورلڈ ویو پیش نہ کریں. یہ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے, یہ کس طرح کی آزادی ہے, یہ کس طرح کا انصاف. So, coming back to ethics, when we talk about origin of ethics, so pھر debate becomes a bit heated, a bit emotional, and we were talking about the origin of ethics. اب ہم بات کریں گے managerial ethics کی, چاہے آپ ان کی بیسس ڈیوائن کمانڈ سے لیں چاہے کہیں سے بھی لیں. یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے جس طرح ہم لیڈرشپ کی تھیریز کی بات کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کی تھیریز ڈیولپ ساری ویسٹ میں ہوئیں, اپلائی ہم انہیں یہاں کرتے ہیں. ہمارا, میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی عرض کیا تھا جب ہم کلچر کی بات کر رہے تھے, ہمارا کلچر کلیکٹیوسٹک ہے, ان کا کلچر انڈیویجولسٹک ہے. ہم کلچر کی وہ تھیریز یہاں پر کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں, ہم ان کی لیڈرشپ کی تھیریز یہاں پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, جب تک ہم انہیں اپنے حالات کے مطابق ٹیلر نہ کریں. اسی طرح جو ایتھیکل تھیریز ویسٹ کی ہیں, جب تک ہم ان ایتھکس کی بیسز کو اپنے مطابق نہیں کریں گے, وی کین ناٹ بلائنڈلی اپلائی دوز تھیریز ہیئر. So when I say managerial ethics, it does not mean that I am referring to Western ethics only. Managerial ethics companies میں بنائے جاتے ہیں, اس کی بیسز کچھ بھی ہو سکتی ہیں, وہ قرآن اور حدیث کے اوپر بھی مبنی ہو سکتے ہیں, وہ ریلیجن, لا کے اور سوسائٹی کے نارمز کا ایک مکسچر بھی ہو سکتے ہیں. سو اب ہم اوریجن کی بات نہیں کریں گے, اب ہم ایپلیکیشن کی بات کریں گے. ایتھکس کی ایپلیکیشن میں کیا پرابلمز آتی ہیں ٹو اے بزنس مینیجر. سو مینیجریل ایتھکس آر دا پرنسپلس دیٹ گائیڈ دی ڈیسیژنس اینڈ بیہیویئرز آف مینیجرز ود ریگارڈ ٹو ویدر they are doing things in a right way or in a wrong way in the moral sense. یعنی managerial ethics basically وہی گائیڈ لائنس ہیں, moral guidelines ہیں, moral principles ہیں, جن کی بیسس پہ managers are making their decisions and then those decisions are labeled as right or wrong decisions, regardless of what are the origins of those ethics. The notion of social responsibility is an extension of this idea of managerial ethics and refers to management's obligations to make choices and decisions and to take action so that the organization contributes to the welfare and interest of the society as well as to itself. یعنی ایک ایگزامپل کے طور پہ سوشل رسپانسبلٹی کے کانسیپٹ کو پیش کیا جاتا ہے. یہ ایک ایتھیکل ایشو ہے. آپ فار ایگزامپل آپ کی فیکٹری ہے لیدر کی, لیدر بزنس میں آپ ہیں, اور آپ کی جہاں فیکٹری ہے اس کے ساتھ فیلڈز ہیں, کھیت ہیں, ایک گاؤں ہے جس کی سائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, اور وہاں پر ایک نہر بھی چل رہی ہے, ساتھ بچوں کا ایک اسکول بھی ہے, اور اس کے ساتھ ہی آپ کی فیکٹری. اب آپ
آبویسلی اس فیکٹری سے ٹاکسک ویسٹ تو نکلے گا, کیمیکل ریئیکشنز ہوں گے, ویسٹ تو نکلے گا. اب وہ جو ویسٹ ہے اس کو آپ ڈمپ کہاں کریں گے؟ پانی میں پھینک دیں گے, فیلڈز میں پھینک دیں گے, کیا کریں؟ یہ ہے مینیجریل ایتھیکل کوشچن. اف یو ڈمپ اٹ ان دا واٹر, جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے ابھی بھی ہماری کنٹری میں, تو وہ واٹر پولوٹ ہو جائے گا. اس کو پینے سے بچوں میں شاید لیوکیمیاز, بلڈ کینسرز, وہ مائیں جو پی رہی ہیں جو پریگننٹ ہیں ان کے بیبیز ڈیفارمڈ پیدا ہوں گے, ٹیراتوجینک افیکٹ جنہیں کہتے ہیں. وہ فیلڈ جن کے پودوں میں, کھیتوں میں, فصلوں میں وہ پانی مل رہا ہے, ان فصلوں پہ اثرات آ جائیں گے, ان فصلوں کو کھانے والوں میں وہ اثرات جائیں گے. تو اب آپ تو اپنی فیکٹری میں خوش بیٹھے ہیں, یو آر ہیونگ گڈ منی, بٹ یو آر اسپریڈنگ ڈیزیز اراؤنڈ یو. ڈز دیٹ گیو یو اے گڈ فیلنگ؟ یہ تو کسی لحاظ سے ایتھیکل نہیں ہے نا, کہ آپ اپنا فائدہ تو کرتے جائیں, دوسروں کا آپ سوسائٹی کا فائدہ بھول. تو سوشل رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایتھکس کو پروموٹ کرتا ہے. ان اے وے, ان اے سینس دیٹ فائن, یو آر ہیونگ اے لیدر فیکٹری, لیدر کا آپ کا بزنس ہے, لیکن میک شیور دیٹ دا واٹر وچ یو آر تھروئنگ آؤٹ ان دا فیلڈز از ٹریٹڈ اینڈ از میڈ نیوٹرل بفور یو تھرو اٹ آؤٹ. اس کے لیے آپ کو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ چاہیے. تو ٹھیک ہے, آپ انویسٹمنٹ کریں, لوگوں کو ٹرین کریں, اپنے لوگوں کو, کہ جتنا بھی ویسٹ ہے آپ کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے ٹریٹ ہو کے نیوٹرل ہو کے باہر چلے جائے. یو آر فلفلنگ یور obligation, your social obligation. یہ آپ کی ذمہ داری, یہ کوئی احسان نہیں کمپنی کر رہی, بلکہ یہ ان کی ایتھیکل رسپانسبلٹی جس کو پورا کر رہے ہیں. اور کچھ کمپنیز اس سے بڑھ کے کرتی. آپ نے کچھ ایڈز دیکھے ہوں گے کچھ کمپنیز کے جو بظاہراً تو ایک کنزیومر پروڈکٹ بیچ رہی ہیں, لائک سوپ اور شیمپو اور سم تھنگ ایلس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہماری کمپنی بچوں کے اسکول بھی چلاتی. اب یہ بھی اپنی وہ سوشل رسپانسبلٹی یا اپنے مینیجریل ایتھکس, اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو دس از بیسڈ آن ون آف دیئر ایتھیکل ویلیوز وچ از پارٹ آف دیئر آرگنائزیشنل ویلیوز. اب یہ تو ہیں ٹاپ مینجمنٹ لیول کے ایتھیکل ڈائلیماز, جہاں پر سوشل آبلیگیشن آ جاتی ہے, سوشل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, سوشل رسپانسونیس آ جاتی ہے. فار ایگزامپل, آپ سے ایک پروڈکٹ خراب بن گیا ان انٹینشنلی, ایک لاٹ میڈیسنس کا یا کسی پروڈکٹ کا آپ سے ایکسپائرڈ بن گیا یا خراب بن گیا. اب آپ نے وہ لاٹ مارکیٹ میں بھیج دیا, اینڈ ونس یو سینٹ اٹ انٹو دا مارکیٹ اونلی دین یو کیم ٹو نو کہ اس لاٹ میں تو یہ پرابلم تھی. واٹ ڈو یو ڈو ناؤ؟ ایتھکس ول ڈیمانڈ کہ آپ وہ سارے کا سارا لاٹ ریکال کریں, اس چیز کو ڈکلیئر کریں لوگوں کے سامنے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور پھر اپنے لاٹ کو ریپلیس کریں. یہ آپ کی سوشل رسپانسونیس ہے کہ آپ نے اگر غلطی کر دی ہے تو ناؤ یو امیڈیٹلی کریکٹ اٹ. اور سوشل رسپانسبلٹی آپ کی یہ ہے کہ یو میک شیور دیٹ دس ول ناٹ ہیپن ان فیوچر, اینڈ یو میک شیور دیٹ یو آر گیونگ پیپل پروڈکٹس وچ آر سیف فار کنزمپشن. ناؤ a middle management or an entry level manager also faces a number of ethical dilemmas, like all of us do in our life. Every human being faces ethical dilemmas. Even when we are driving, we face ethical dilemmas. رات کو آپ اکیلے ہیں, کوئی بھی نہیں سڑک پہ, نہ آپ کے سامنے, نہ رائٹ پہ, نہ لیفٹ پہ, اور ریڈ لائٹ آن ہے. Will you stop or will you not? That is an ethical decision. What your ethics say, نہیں یہ ریڈ لائٹ مینس آئی شوڈ اسٹاپ, دین یو ول اسٹاپ اف اٹ از یور ویلیو. لیکن اگر آپ کی ویلیو میں یہ چیز شامل نہیں ہے, یو ول ٹیک ایڈوانٹیج آف دی اپرچونٹی اینڈ یو ول رن اوے, اینڈ دس ہیز نو لمٹ. پھر آپ دن میں بھی یہ کریں گے, پھر آپ ٹریفک کی موجودگی میں بھی یہ کریں گے, اینڈ دین obviously دی ون ڈے خدا نخواستہ اٹ ول ہیو اے ٹیربل consequences in the form of an accident or injury either to ourselves or to somebody else, or loss. Now, مینیجریل ایتھکس کو ہم اپلائیڈ ایتھکس بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہاں پر آرگنائزیشن کے اندر, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دی اوریجن آف دی ایتھکس, بٹ وی آر کنسرنڈ ود دی ایپلیکیشن آف ایتھکس. اور ایپلیکیشن آف ایتھکس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز, ایک تو میں نے آپ سے پہلے
پچھلے سیشن میں ہم نے ایگزامپل دی، برائبس ہیں، کک بیکس ہیں، ایک جگہ پہ وہ روٹین نہیں ہے، ایک جگہ پہ وہ روٹین میں ہے، واٹ ول یو ڈو دیر؟ لیکن جو مجھے اپنے حالات اور اپنی کنٹری سے بہت ریلیونٹ ایتھیکل ڈائلیماز مینیجریل لیول پہ نظر آتے ہیں، دے آر کنسرنڈ ود ایڈورٹائزنگ ایتھکس. ایڈورٹائزنگ ایتھکس میں سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ، اب میں آئی کانٹ ٹیک نیمز آف اینی برانڈ، آئی کانٹ شو یو اینی ایڈس ایز این ایگزامپل، لیکن آئی کین اونلی ویگلی گیو یو ایگزامپلس. اف یو میک این ایڈ، فار ایگزامپل آپ بناتے ہیں جنریٹرز یا آپ بناتے ہیں پائپس، انڈسٹریل پائپس، انڈسٹریل پائپ کا وہ ایک ایڈ دکھانا چاہ رہے ہیں ٹی وی پہ یا اخبار میں دینا چاہ رہے ہیں یا میگزین میں دینا چاہ رہے ہیں. ول یو انٹینشنلی پٹ اے وومن ان دیٹ ایڈ؟ دیٹ از این ایتھیکل ایشو ان آر سوسائٹی. باہر کی سوسائٹی میں تو یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں ایتھیکل ایشو ہے. وائی شوڈ وی پٹ اے وومن ان دس ایڈ؟ پائپس ہیں، انڈسٹریل یوزیج ہے، کوئی فیمیل انہیں یوز نہیں کر رہی، کسی گھر میں وہ خریدی نہیں جا رہی. وائی اے فیمیل از ٹیلنگ اس ٹو بائی دیز پائپس؟ از اٹ ایتھیکل؟ کیونکہ دی اونلی ریزن اے فیمیل از پٹ دیئر از ٹو کریٹ سم اٹریکشن، از ٹو کریٹ سم گلیمر، اور اس گلیمر اور اٹریکشن کے ساتھ شاید پروڈکٹ کا نام بھی ذہن میں رہ جائے. از دیٹ the right way to sell a product؟ اور بہت سی اور ایسی ایگزامپلس ہیں where women are excessively used in the ads without any reason, just because they are women and they are utilized. Now that opens up a Pandora box جسے کہتے ہیں، وہ کھلتا ہے. ہم اگر اور اس میں اب آپ دیکھیں جو فلسفیز ہیں ویسٹ کی، وہ ساری کی ساری انکریج کرتی ہیں مٹیریلزم کو. یہ کیا ہے؟ یوٹیلیٹیرینزم، پریگمیٹزم کیا ہے؟ مٹیریلزم. سیکولرزم خود کیا ہے؟ مٹیریلزم. تو مٹیریلزم میں گلیمر اینڈ دی انڈسٹری وچ از بیسڈ آن گلیمر، اس کی بہت ویلیو. تو وہاں پر women, if they are put in the ads, if there are beauty contests, if there are Miss World contest, so that is not liberty to women. That is in fact minting money by using women. اب جب مس یونیورس کا کانٹیسٹ ہے، اس میں certain companies make billions, certain media companies make billions, and the Miss World جو بنتی ہیں ان کو تو she doesn't make billions but she makes good money. But عورت کا کاز تو پروموٹ نہیں آپ نے کیا نا، آپ نے تو اپنے کاز کو پروموٹ کیا، اپنے گلیمر کو مزید بڑھایا. ایڈ میں خواتین کا ایکسیسو استعمال جو ہے وہ بھی ویسٹ سے آیا ہے، ہمارے ہاں پھر وہ غلط سائڈ پہ نکل گیا، لیکن آیا وہ بھی ویسٹ سے ہے، بیکاز دی آبجیکٹو از ٹو گلیمرائز دی ایڈس. آپ نے گلیمرائز کر دیا، لیکن اب آپ اس کے کانسیکوینسز دیکھیں. واٹ آر یو ٹیچنگ دی نیو جنریشن؟ ایک طرف تو ہم اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ویسٹرن سوسائٹی. اور ویسٹ میں اس طرح تھاٹ لیسلی عورت کو استعمال بھی نہیں کیا جاتا کہ انڈسٹریل پائپس کے ایڈ میں خواتین دکھائی جائیں، یہ ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے. Now let's talk about our own society. Our own society, because it is a strange mix. ہم ہیں تو مسلمان، رہے ہم غلام ہیں کچھ دیر بیچ میں ویسٹ کے بھی، اور کلچرلی ہمارا بڑا گہرا تعلق انڈیا سے، ہندوؤں سے بھی رہا. اب ہم گھروں میں اپنے بچوں کو اسلامیات پڑھاتے ہیں، اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، بچے مسجدوں میں جاتے ہیں، ہم انہیں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ہم انہیں احادیث پڑھاتے ہیں، اور ساتھ میں میڈیا جب وہ بچے دیکھتے ہیں، میڈیا میں بھی ریلیجن کے اوپر مبنی پروگرام چلتے ہیں، بحث مباحثے چلتے ہیں. ان بحث مباحثوں کے دوران کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت ہی ریلیجیس نائٹ ہے، کوئی اس ریلیجیس نائٹ منائی جا رہی ہے، اس کے دوران ایک بیچ میں ایڈ لگا، and that ad was highly glamorous. Without any reason, it was too glamorous. What is that kid, that teenager going to learn from that? Naturally, as a teenager, his attention will be grabbed by that ad. So, اس بچے کے مائنڈ پہ زیادہ اثر اس ایڈ کا ہوگا as compared to whatever else is going on. تو ایک ایڈ، دو ایڈ، تین ایڈ, and his thinking will
start following that glamour. Where are we taking? Consequences کی اگر ہم بات کریں, اسی معمولی سے لوگ کہیں گے جی کیا ہے ایڈ میں عورت کو دکھا دیا تو کیا ہو گیا. عورت کو دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا. دی انٹینشن بہائنڈ اٹ, آپ ضرور عورت کو دکھائیں. ایک چائے کا ایڈ ہے, اس میں آپ دکھائیں, ٹھیک ہے, چائے میں مائیں ہیں, بہنیں ہیں, وائف ہے, کزنس ہیں, فائن. بسکٹس کے ایڈ ہیں جس طرح دکھائیں. لیکن واٹ اباؤٹ دوز ایڈز جہاں پہ عورت کا کوئی رول نہیں, یا یہ ایک تو یہ ایک ایتھکس کا ایشو ہے ہمارے ہاں. دوسرا ہمارے یہاں ایشو ہے مس اسٹیٹمنٹس کا, غلط بیانی کا. اور وہ غلط بیانی بھی کوئی ایسی ویسی غلط بیانی نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیں. گراس وائٹ لائز, سفید جھوٹ. اگین مائی ہینڈز آر ٹائڈ, آئی کانٹ ٹیک اینی نیمز, لیکن پروڈکٹ کیٹیگری کا نام تو ہم لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ ایک کوکنگ آئل کا ایڈ دیکھ رہے ہیں, دکھایا آپ کو یوں جا رہا ہے کہ یہ کوکنگ آئل اگر آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا, کیونکہ یہ کوکنگ آئل میں کولیسٹرول نہیں ہے, اس کے استعمال کرنے سے آپ کی سارے کے سارے پرابلمس حل ہو. یا فلاں چیز آپ نے استعمال کر لی کھانے کے بعد, تو اب آپ کو فٹ رہنے کے لیے اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا. آئی ایم شیور آپ نے نوٹس کیے ہوں گے ایسے ایڈ, نہیں کیے تو اب کریں. اور پھر ذرا اسٹڈی کریں کہ اگر آپ صرف کوکنگ آئل استعمال کرنا شروع کر دیں ایک خاص برانڈ کا, اور اپنی باقی کی زندگی ویسی کی ویسی رکھیں, ایکسرسائز نہ کریں, سگریٹ پیتے رہیں, مرغن چیزیں بھی کھاتے رہیں اسی میں بنی ہوئی, اور میٹھا بھی کھاتے رہیں اسی گھی میں بنا ہوا, اور سٹریس بھی لیتے رہیں, پھل سبزیاں فروٹ نہ کھائیں, اینڈ گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ آسک ہم کہ یہ کرنے سے مجھے ہارٹ ڈیزیز میں کیا پروٹیکشن ملے گی, اینڈ دا ڈاکٹر ول ٹیل یو نتھنگ. یا اگر آپ بہت ہی ایکسپیریمنٹل مائنڈ کے ہیں تو ایک لانگیچیوڈنل اسٹڈی کر لیں, 10-12 لوگوں کے اوپر اگر کوئی مانتا ہے اس ایکسپیریمنٹ پہ, یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, یہ کنٹرول گروپ بنا لیں, ایک ایکچوئل آبزرویشنز دیکھ لیں, ان لوگوں کو ایکچولی وہ گھی یا آئل دیں, ایک جو لوگ ہیں ان کو نہ وہ دیں لیکن ان کی زندگی میں چینجز لیں, ان کو صرف وہ آئل دیں, ان کی زندگی میں چینجز نہ لائیں, اور دیکھیں 10 سال بعد ان کے کارڈیک کنڈیشنز, ہارٹ کی کنڈیشنز کیا ہوتی. تو دیٹ مینز یہ بھی دس از این ایتھیکل ایشو کہ آپ لوگوں کو یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ اونلی دس کوکنگ آئل از دی سولوشن ٹو یور پرابلمس, کارڈیک پرابلمس. آپ لوگوں سے کس بیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس پرٹیکولر پروڈکٹ میں بنی ہوئی چیز کھائیں گے تو آپ بے شک میٹھا بھی کھائیں گے, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کس بیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ شیمپو لگائیں گے تو آپ کے بال 10 فٹ لمبے ہو جائیں گے, جو کہ پاسبل ہی نہیں, یا وہ اتنے گنے ہو جائیں گے جس طرح کمپیوٹر ایفیکٹ دکھائے جاتے ہیں. یہ سارے ایتھیکل ایشوز ہیں, ہم ان کو بھول چکے ہیں. اصل میں گلیمر کے گلٹس میں, گلیمر کے چکا چوند روشنیوں میں ہماری نظر ان پہ نہیں جاتی. یہ فلم تو نہیں ہے نا, دس از این ایڈ, دس از اے ریئل لائف product which is being sold to real life people. This is not a film which is made on sets in front of cameras where there is a cast. They are not actual. Yeah, to actual, but the roles which they are playing are only roles, and whatever they are doing is a fantasy. Ad is not a fantasy. Ad is supposed to tell you the facts about that product, and yes, is supposed to build a brand loyalty. But that brand loyalty has got to be earned. You cannot pretend a brand loyalty, and you cannot cheat, and you cannot fool people. آپ لوگوں کو ایڈ کے ذریعے دھوکہ نہیں دے سکتے. لیکن واسٹلی اگر آپ اپنے ہمارے پاکستان میں جو ایڈ بنتے اور دکھائے جاتے ہیں, آئی ایم ٹاکنگ آف دوز ایڈس, ان کو ہم دیکھیں, چاہے وہ اسٹل ایڈس ہیں چاہے وہ مووی ایڈس ہیں, ان میں دھوکہ اور فراڈ کا ایلیمنٹ واضح ہے. اگر آپ انہیں غور سے دیکھیں, آپ کو کلینکس کے ایڈ نظر آئیں گے جس پہ یہ کلیم کیا جائے گا کہ اس کلینک میں اور ساتھ میں بیماریاں دی جائیں گی جو کہ
تقریباً دنیا کی ہر بیماری کس کا علاج یہاں پہ ہوتا ہے. دس از ناٹ پاسبل. اس طرح کی کئی ایگزامپلس وچ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو بیکاز اگر میں نے بہت زیادہ دے دی تو پھر برانڈ نیم بھی آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے وچ آئی ڈونٹ وانٹ. بٹ آئی وانٹ یو ٹو اوپن یور آئیز ایز مینیجرس, بیکاز کل آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, پلیز ٹیل یور کولیگس دیٹ یو آر میکنگ این ایڈ, یو آر ناٹ میکنگ اے مووی. آپ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. اپنی کریٹو کیپیبلٹیز دکھانے کے لیے آپ لوگوں کی جان سے نہ کھیلیں. اپنی کریشن کو لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے, اپنے پرفارمنس اپریزل میں ایک فیدر ان یور کیپ ایڈ کرنے کے لیے ڈونٹ پلے ود دا لائفز آف پیپل. یہ ایتھیکل نہیں ہے. دس از اگینسٹ ریلیجن, دس از اگینسٹ لا, دس از اگینسٹ دا نارمز آف سوسائٹی, دس از اگینسٹ دا نارمز آف اے ڈیسنٹ سوسائٹی. Please don't do it. And you can only change it if you know where the fault is, where the problem is. If you are used to looking at the ads blindly and یہ ایڈ ہی ہیں کیا فرق پڑتا ہے, تو پھر مائی ڈیئر اس طرح تو فرق کسی چیز سے بھی کچھ بھی نہیں پڑتا. پھر تو فرق کوئی گناہ کر لیں کیا فرق پڑتا. یہ فلسفی ہے, یہ سوچ تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. کیا فرق پڑتا ہے, اتنی سی لبرٹی لے لی کیا فرق پڑا. یہ لبرٹی لیتے 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 اس کی کوئی حد بھی تو ہوگی. سو مارکیٹنگ از این ایریا وچ ٹو می ان مائی آئیز دیٹ از این ایریا ویئر دی ایپلیکیشن آف ایتھکس بیکمس کروشل, ویئر دی ایشو آف رائٹ اینڈ رانگ بیکمس موسٹ امپورٹنٹ. بیکاز آپ نے جس طرح سے اپنے پروڈکٹ کو لوگوں کے آگے پریزنٹ کرنا ہے, لوگ بیچارے اتنی ڈیٹیل نہیں جانتے, لوگوں کے پاس اتنا وقت, اتنے ریسورسز, اتنی انفارمیشن نہیں کہ وہ ہر چیز کو جج کریں, اور انہوں نے آپ کے بنائے ہوئے ایڈ کے اوپر ہی اس کو جج کرنا ہے. سو پلیز ڈونٹ مس لیڈ. اگر آپ نے کار کا ایڈ دکھانا ہے, فیملی دکھانی ہے, ضرور دکھائیں, بٹ ڈونٹ کریٹ این امیج کہ کار ایک مسٹری جیسی کار ہے اور یہ ایک عورت ہے جو کہ مسٹری ہے, اس لیے یہ ایک اچھا ایڈ ہے. یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا, فکشن میں, ڈراما میں, فلموں میں اچھے لگتے ہیں. کسے آرٹ اچھا نہیں لگتا, لیکن آرٹ کو آرٹ تک ہی رہنے دیں, اس کو ریئل لائف ایشوز سے کنفیوز نہ کریں. جب آپ اس آرٹ کمپیوٹر گرافکس کی بیسس پہ چمکتے ہوئے دانت دکھاتے ہیں اور 8-8 فٹ لمبے بال دکھاتے ہیں تو آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. انفیکٹ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. از دیٹ مارکیٹنگ؟ یہ ہے برانڈ ایکوٹی کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں کچھ بھی زمین آسمان کے کلابے ملا دیں اور ایڈ اچھا بنا ہو تو آپ کہیں جی وی آر گریٹ مارکیٹرز اور ہماری برانڈ ایکوٹی بن رہی. اگر بن بھی رہی ہے اس طرح, ایون دین اٹ از ناٹ ایتھیکل. دوسرے قسم کے ایتھکس آر اراؤنڈ مارکیٹنگ, بٹ دے آر ناٹ کنسرن ڈائریکٹلی ود ایڈورٹیزمنٹس. وہ ہیں آپ کے لیبلس, پیکیجنگ لیبلس. ان پہ آپ کیا کیا انفارمیشن دیتے ہیں. بیکاز اف یور پروڈکٹ کنٹینس کولیسٹرول, یو شوڈ رائٹ آن دیٹ پیکیجنگ دیٹ دس پروڈکٹ کنٹینس دس مچ کولیسٹرول. لیس دین 1% کولیسٹرول. اور کہیں پہ آپ پڑھیں کبھی کسی بھی کھانے والی چیز کے جو اسپیشلی کینڈ ہیں یا پیکج چیزیں ہیں, انگریڈینٹس پڑھیں تو عام آدمی کو تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. پولی انسیچوریٹڈ فیٹ اتنا, سیچوریٹڈ فیٹ اتنا. اب ایک عام آدمی جو بیچارہ جس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے میڈیسن کا, اب اس کو کیا پتا چلے گا ان میں سے کون سا فیٹ میرے لیے اچھا ہے, سیچوریٹڈ فیٹ اچھا ہے یا انسیچوریٹڈ فیٹ اچھا ہے. ان میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ 5 گرام ہے, ایک 25 ملی گرام ہے, ایک 20 ملی گرام. ہاؤ ڈز ہی نو واٹ از گڈ فار ہم؟ سو وہ پیکیجنگ کے اوپر جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی ایتھیکل رسپانسبلٹی تو اپنی پوری کریں. جیسے سگریٹ کے ایڈز ہیں, یا سگریٹ کے اب ایڈ تو اتنے ہوتے ہی نہیں ہیں, سگریٹ کے پیکس پہ لکھ دیا جاتا ہے دیٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. چلیں ایٹ لیسٹ کوئی ایتھیکل رسپانسبلٹی تو پوری کی گئی. یہ تو لکھ دیا گیا کہ اس سے آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہے. کئی برانڈز تو ذرا کلیئر کر دیتے ہیں کہ اس سے کینسر,
سینے کی بیماریاں، دل کی بیماریاں ہوتی. اب ایک عام آدمی جب سگریٹ خریدتا ہے اور وہ یہ پڑھ لیتا ہے اور وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتا تو یہ اب اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن آپ نے تو اپنی آئی وونٹ سے کہ کوئی سوشل، میرے تو خیال میں سگریٹ بنانا بھی کوئی اتنی ایتھیکل پروڈکٹ نہیں ہے، لیکن چلیں آپ نے بنائے ہیں، بنتے ہیں دنیا میں، تو آپ نے کم از کم اپنی سوشل آبلیگیشن تو پوری کر دی ایتھیکل لحاظ سے کہ آپ نے بتا دیا لوگوں کو کہ یہ انجوریس ہے. بٹ وٹ اباؤٹ ملینز آف ادر پروڈکٹس جن میں الکوہول، جس کو ویسٹ میں اوپنلی مارکیٹ کیا جاتا ہے، بڑے سجا کے بیچا جاتا ہے، اس کی تو بوٹل کے نیچے کبھی نہیں لکھا ہوتا کہ الکوہول نہ پئیں آپ کو ہیپیٹائٹس ہو جائے گا یا آپ کو سیروسس آف لیور ہو جائے گا یا آپ کی جان کو خطرہ ہے اس سے. وہ کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ وہ اگین اس لیے کہ الکوہول از اے ہیوج انڈسٹری جس کو کسی صورت میں بھی بند کرنے کا تصور بھی ویسٹ میں نہیں کیا جا سکتا. یہ سگریٹس کے اوپر انہوں نے سختی کی اینڈ ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ دیا سگریٹس کو اور الکوہول کو، کہ الکوہول کی پرائسز کافی کم، سگریٹ کی پرائسز وہاں بہت زیادہ ہیں ٹو ڈسکریج پیپل not to discourage them from smoking، لیکن at the same time you are encourage them to drink، اور ڈرنک میڈیکلی جو اس کے برے ایفیکٹس ہیں وہ سگریٹ سے زیادہ ہیں. سو یہ پھر ڈبل سٹینڈرڈ آپ ویسٹ کے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. ایک طرف ایک چیز سپریس کی جاتی ہے صحت کے نام پہ اور اس کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے ہماری جیسی کنٹریز میں. بے تحاشا کیسز ہیں ٹیکسٹ میں جہاں پر آپ پڑھیں بچوں کی نیپیز جو ویسٹ میں بنائی گئیں اور دیکھا گیا کہ یہ نیپیز جو ہیں یہ ڈینجرس ہیں بچوں کے لیے کیونکہ اس سے کوئی کیمیکل ابزارب ہو جاتا ہے ان کی اسکن میں اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں. ان تمام کی تمام نیپیز کو اٹھا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھیج دیا گیا. کیا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بچے جو ہیں وہ انسان نہیں؟ کیا ان بچوں کے ماں باپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے؟ یا یہ صرف ویسٹ میں ہے کانسیپٹ؟ یہ بھی ایتھیکل کوشچنس، یہ بھی ایتھیکل ڈائلیماز. اور یہ جو ایتھکس کے بے تاج بادشاہ بنے پھرتے ہیں ویسٹ میں آج لوگ، یہ ان سے پوچھنے والے کوشچنس. آپ ڈمپنگ کس بیس پہ کرتے ہیں؟ اس کے بعد پروڈکٹ سیفٹی بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے ایتھکس میں. آپ بچوں کے کھلونے بناتے ہیں اینڈ یو میک ٹوائز فار انڈر 5 year old یا انڈر 4 years old. اب 4 سال یا 5 سال سے کم بچے کو، اسپیشلی 4 سال سے کم بچے کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے کہ دیکھو بچے اس کھلونے کو کیئرفلی کھیلو کیونکہ اس کے ایجز ہیں تمہیں لگ جائیں گے. بچے کو نہیں آپ سمجھا سکتے، یہ بچہ ہے، he does not have enough experience in his mind to understand this. He can injure himself with a pointed toy. So اگر آپ بچوں کے ٹوائز بناتے ہیں اور وہ پوائنٹڈ ٹوائز ہیں جن میں انجری کا خدشہ ہے، you are making unethical product. پھر آپ کو اپنے ٹوائز کے ایجز راؤنڈ کرنے پڑیں. کوئی کمپنی ہے بہت مشہور جو یہ کرتی، نام نہیں میں ان کا لے سکتا، پلاسٹک ٹوائز بناتے ہیں، ایجز راؤنڈ کر دیتے ہیں. آپ گھر گھر میں آج کل گرمی ہے، جنریٹرز، یو پی ایس، یہ سب چیزیں انٹرپٹیڈ پاور سپلائیز میں پڑی، کتنی سیف ہیں؟ ایسے بھی کیسز ہوئے جہاں وہ پھٹ گئے جسٹ بیکاز دے ور فالٹی، بلو اپ کر گئے، لوگ انجر ہوئے. بہت سے ایسے کیسز کاروں میں ہوئے، گیس کٹس ایکسپلوڈ کر گئیں. تو یہ پروڈکٹ سیفٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو پورا کرنا بھی ایک ایتھیکل اور لیگل رسپانسبلٹی دونوں ہے. پہلے ایتھیکل ہے، بعد میں پھر لیگل تو بنی جاتی. کنزیومر کورٹس تو ہمارے ہاں بھی ہیں اب کہ ٹھیک ہے آپ کو کسی نے دھوکہ دیا وہاں چلے جائیں، لیکن آپ اس دھوکے کا کیا کریں گے جو آپ کو مسلسل دیا جا رہا ہے اور جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. ان دا نیم آف دی ایگزامپلز وچ آئی گیو یو کہ یہ والا آئل یوز کر لیں، یہ والا پروڈکٹ یوز کر لیں، فٹ ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں، بھول جائیں ہارٹ ڈیزیز. اس دھوکے کا آپ کیا کریں؟ کون سے کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ یہاں پر آ کر لا اور ایتھکس میں ایک ڈسٹنکشن جو ہم نے پہلے ہی واضح کی تھی کہ کورٹس میں تو لا کو تو آپ انفورس کر دیتے ہیں کورٹس میں، ایتھکس کو آپ انفورس کرتے ہیں تھرو یور ہارٹ، تھرو یور ضمیر. تو اب اگر وہ ضمیر ہی یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ کے اندر لتھڑا ہوا ہے تو وہ کون سے ایتھکس کا خیال رکھے گا؟ اور اگر اس ضمیر میں یہ چیز ہی نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کا بھی بھلا سوچنا ہے، ہٹ اینڈ رن کرنا ہے، میں نے اپنا ہی سوچنا ہے
اور اپنے لیے زندگی گزارنی ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ سو پروڈکٹ سیفٹی ایتھکس، پیکیجنگ ایتھکس، مارکیٹنگ ایتھکس، ایڈورٹائزنگ ایتھکس، یہ سارے کے سارے ایتھکس کے وہ ایشوز ہیں جو اپلائیڈ ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ پروڈکشن ایتھکس بھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم پروڈکٹ سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر اٹ از ناٹ اونلی پیکیجنگ، اٹ از دا پروڈکٹ اٹ سیلف۔ جیسے ہم نے اگزامپل دی بچوں کے کھلونوں کی، کہ اس کی جو راؤنڈیڈ شیپ ہے وہ پروڈکشن والے بنائیں گے تو وہ راؤنڈیڈ شیپ بنے گی۔ سو ایتھکس ان ڈیزائن ایتھکس، اب دیکھیں یہ ایک ایتھیکل ویلیو کہ ہم نے بچوں کو سیف ٹوائز دینے ہیں، اس ایتھیکل ویلیو کے اوپر ڈپینڈ کرے گی پرفارمنس اور ڈیزائن کی بھی، انجینئرنگ کی بھی اور پروڈکشن کی بھی، کتنا سیف پروڈکٹ انہوں نے بنایا۔ تو دیئر پرفارمنس ول بی آن دس۔ وہ مارکیٹنگ سیلس کی ٹھیک ہے اس بات پہ ہوگی کہ انہوں نے بیچا کتنا، لیکن اس کی سیفٹی از دا سیلنگ پوائنٹ۔ اور اس کے بعد سیلس کے ایتھکس، آپ سیلس کال پہ جب جاتے ہیں، اپوائنٹمنٹ آپ لیتے ہیں نہیں لیتے، جب آپ سیلس ریپرزنٹیشن دیتے ہیں اس میں آپ کتنے فیکٹس بتاتے ہیں، کتنے فیکٹس، اگر آپ کسی دوائی کے بارے میں فار ایگزامپل میڈیسن کی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیکل ریپ، اور آپ ایک پریزنٹیشن دے رہے ہیں، کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو آپ کلیئرلی ہائی لائٹ کر دیں گے، کتنوں کو آپ نہیں کریں گے، کتنا آپ میڈیسن کے بارے میں ٹروتھفلی، ایک ڈاکٹر بھی جب پیشنٹ کو میڈیسن دیتے ہیں، ان کے اب ہمارے جو میڈیکل ایتھکس ہیں وہ بزنس ایتھکس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میڈیکل ایتھکس میں تو ایک ڈاکٹر اپنے نام کا بورڈ ایک خاص ڈائمینشن سے زیادہ نہیں بنا سکتا، ان ایتھیکل ہے۔ اف یو سی کلینک جس کے باہر ایک ڈاکٹر کا نام لکھا ہوا ہے، ہیوج بورڈ، دیٹ از ان ایتھیکل۔ اف یو سی اے ٹی وی ایڈ آف اے ڈاکٹر، دیٹ از ان ایتھیکل۔ If you see a magazine or a newspaper ad of a doctor, not a hospital or clinic, but a doctor, that is not ethical. کیونکہ اس پروفیشن کو نوبل پروفیشن کہا گیا ہے اور اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ لوگوں کو اپنے برانڈ لائلٹی یا برانڈ ایکویٹی ڈیولپ کرنے اور اپنی گلب ٹاکنگ اور اپنی مارکیٹنگ سکلز کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف موڑ لیں۔ یہ پروفیشن، میڈیکل پروفیشن از ٹو نوبل ٹو ڈو دیٹ۔ But in business, where the world of glamour and the world of business actually overlap, وہاں پر ان ایتھکس کی انفورسمنٹ تھوڑی سی لیکس ایز کمپیئر ٹو میڈیسن، بٹ اسٹل the matters of product safety, the packaging, what you declare, whether that is what you are selling is، کیا یہ وہی چیز ہے جو آپ کلیم کر رہے ہیں یا یہ فرق چیز ہے؟ جو ایڈ آپ دکھا رہے ہیں یہ وہی پروڈکٹ ہے جو آپ بیچ رہے ہیں، یا آپ ایک گلیمر اور ایک جھوٹ کی دنیا اس کے ارد گرد کریٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایشوز ہیں which are the burning issues of the managerial ethics of today. And then again, within companies, the hiring, for example, hiring and firing of people is a highly ethical issue. آپ ہائرنگ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ پیورلی آن دا بیسس آف میرٹ اور سم ادر بیسس؟ آپ پروموٹ کس بیسس پہ کرتے ہیں لوگوں کو؟ پیورلی آن دا بیسس آف ایکویٹی، جسٹس، فیئرنیس، اور آر دیر سم ادر بیسس؟ آن واٹ بیسس ڈو یو ٹرمینیٹ اور فائر پیپل؟ سو ایچ آر کا یہ پورا کا پورا جو سائیکل ہے، انڈکشن کا، سلیکشن کا، ریکروٹمنٹ کا، بینیفٹس کا، بینیفٹس دینے کا، بینیفٹس نہ دینے کا، یہ سارے کے سارے ایتھیکل ایشوز ہیں، بیکاز آل آف دیم ٹچ دی ایشوز اور دی ایشو آف رائٹ اینڈ رانگ۔ تو جہاں پر بھی رائٹ اینڈ رانگ کا ایشو آ جائے گا، دیٹ ول بیکم این ایتھیکل ایشو۔ سو وی ہیو سین دیٹ in businesses, in organizations, we are not really concerned with the debate of the normative theories on which those ethics are built, but we are concerned with the application of those ethics. Because business, and especially today's business, which has the media with it, and which has the power to reach millions of people through media, یہ ان کی ذمہ داری ہے that they retain the ethics center in their values. کیونکہ یہاں پر اگر یہ ایتھکس کی ویلیوز ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو گئیں مارکیٹنگ میں، ایڈورٹیزمنٹ میں، تو ہم لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، کرنا شروع کر دیں گے اور کسی حد تک
ہم کر بھی رہے ہیں. When I say ہم, I am typically talking of our own country. چاہے وہ ایڈ پمفلٹ کی شکل میں ہے, لیفلیٹ کی شکل میں ہے, ایک پیج کا ہے, یا وہ پرائم ٹائم کے اوپر ٹی وی پہ آتا ہے, ڈز ناٹ ریئلی میٹر. جب آپ نے ایک چیز ڈکلیئر کر دی, اس میں کتنے حقائق ہیں اور کتنی چیزوں کو آپ نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے, یا ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا ہے, یا کنسیل کر دیا ہے, یہ ہیں وہ تمام کے تمام ایتھیکل ایشو. اور ایڈز کی کیونکہ بات چل رہی ہے, بہت سے نظر سے میرے ایڈ گزرے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جن میں پروڈکٹ کا نام جو ہے وہ اسلامی کوئی نام ہے, کوئی نام جسے کسی آیت یا حدیث میں وہ لفظ ملتا ہے, تو پہلے وہ آیت یا حدیث دکھائی جاتی, تو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی اسلامک چیز آنے لگی, اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب یہ پروڈکٹ خرید لیں. از دیٹ ایتھیکل؟ از دیٹ پریکٹس ایتھیکل؟ آپ لوگوں کو ریلیجیسلی بلیک میل کر کے آپ بیچ اپنا پروڈکٹ رہے. سو یہ چیزیں ان چیکڈ جائیں گی جب تک وی دی کنزیومرز وی ڈونٹ ریز آر وائس. ایک کانسیپٹ ہے ایتھکس میں آتا ہے, وہ بھی وسل بلوئنگ کا, کہ آپ آرگنائزیشن میں ایک چیز ان ایتھیکل دیکھتے ہیں, غلط دیکھتے ہیں, یو بلو دا وسل, آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں بائی انفارمنگ دی اتھارٹیز, لک دس از گوئنگ آن, بائی ریزنگ یور وائس. تو ہم کنزیومرز اف وی keep on taking whatever is given to us without raising our voice, then people will exploit us. پھر تو ہماری مارکیٹ سیلرز کی مارکیٹ ہی رہے گی, جو کسی نے بیچنا ہے آ جائے بیچ دے, بائرز بیچارے کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں. بٹ اف بائرز ہیو دیئر consumerism sense active, if they know their rights, if they can object on certain ads and ask for clarifications کہ یہ جو کلیم آپ نے کیا ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہمیں بتائیں, ورنہ کورٹ میں آئیں. پھر اس قسم کے واقعات جب ہوں گے then people will become careful. جو ویسٹ میں ہم نے بات کی, وہاں کے ایڈس اس طرح کے کیوں نہیں ہیں مس لیڈنگ؟ ٹھیک ہے, وہاں عورتوں کو یوز کیا جاتا ہے ان کے ایتھکس میں, ان کے مطابق ویمن آر فری. کرکٹ میں بھی آپ انہیں چیئر لیڈر بنا دیں, فائن, ان کا ایتھکس. ہمارے ایتھکس کے مطابق خواتین تو بعد کی چیز ہے, پہلے تو جو ہم جھوٹ بولتے ہیں ایڈز میں اس کا ہم کیا کریں. So we the consumers, we need to rise and we need to check this tide of unethical ads and unethical claims which are all around us. اور پروڈکٹ ہے چاہے وہ سروس ہے, regardless of that. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا, I could not take any name, لیکن دیر آر سو مینی کیٹیگریز وچ آئی ہیو مسڈ, جن کے ایڈز, جن کی پرنٹ میں ایڈ, جن کے الیکٹرانک ایڈز آر ان ایتھیکل. دے ریز سیریس کوشچنس اباؤٹ دی ویلیڈیٹی آف دیٹ ایڈ. عام سادہ لوگ, پلین مائنڈیڈ لوگوں کو ہم کنفیوز کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے, ہم انہیں مس گائڈ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے, کیونکہ 5 سال 10 سال بعد جب ان پہ ان پروڈکٹ کے استعمال کے اثرات آئیں گے تب وہ ہمیں تو نہیں ڈھونڈ سکیں گے. اور جب ہم اس زندگی کے بعد کسی اور جگہ جائیں گے, حاضری دیں گے, وہاں پر ہمیں وہ حساب دینا پڑے گا, پھر ہم کیا کریں گے. سو اف وی ریئلی بلیو ان دی آفٹر لائف ایز مسلمس, تو پھر تو یہ ایشوز ہمارے ہاں نہیں ہونے چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہی ایشوز زیادہ ہیں, بیکاز ایتھکس پہ آ کے ہم لیکس ہو جاتے ہیں. جو چیز قانونی, غیر قانونی میں تو ہم خوش رہتے ہیں کہ جی قانونی ہے, اس پہ قانون مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اپلائڈ ایتھکس آر دی ایتھکس وچ میک us better human beings inside the organization and which prepare a better society for tomorrow through the media. Till our next discussion, I'll say Khuda Hafiz. Thank you very much.